बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू वॉइसेस ऑफ द वर्ल्ड। मुझे कहते हैं राजा ज़ोए बक्सीर। नाजरीन, आज मेरे साथ शरीक गुफ्तगू हैं आज़ाद कश्मीर के साबिक़ वज़ीर आज़म, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साबिक़ सदर और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकज़ी रहनुमा राजा फ़ारूक हैदर साहब। राजा साहब, आपके कीमती वक्त का बेहद शुक्रिया और दुबई आमद पर आपको खुशामदीद। सबसे पहले ये बताइए राजा साहब कि अभी पाकिस्तान में जो हालिया इंतखाबात हुए हैं, इनके हवाले से आप क्या राय रखते हैं? देखिए जी, एक तो शुक्रिया आपका। आया तो मैं था वो चिनार सुपर लीग के हवाले से, लेकिन यहाँ जो कम्युनिटी ने जो जिस तरह वो रह रहे हैं तो उसने मुझे मजबूर किया कि मैं कुछ दिन और गुजारूँ। मैंने इतनी अच्छी ओवरसीज़ की जो कम्युनिटी है ना, वो मैंने यूरोप भी गया, नॉर्थ अमेरिका भी गया हूँ, बरतानिया भी गया हूँ। मुझे इतनी अच्छी कम्युनिटी नहीं मिली कि पॉलिटिकल डिफरेंसेस को अलग रखते हुए लोग इकट्ठे बैठ के जो है ना बैठते हैं और वो गुफ्तगू करते हैं और एक दूसरे को सुनते और बर्दाश्त भी करते हैं। ऐसा करें कि ये माहौल हमारे दीगर कम्युनिटीज़ में भी चले और वो आज़ाद कश्मीर के लिए भी, और जो बड़ा बुनियादी मकसद है वो तहरीक आज़ादी कश्मीर, उसके लिए जो है वो सूदमंद साबित हो सकता है। तो अभी आपने जो मुझसे क्वेश्चन किया कि पाकिस्तान की सूरत हाल में बड़ा फ़िक्रमंद हूँ पाकिस्तान की सूरत हाल से कि जो होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा, नज़र आ रहा। यानी इंतखाब के हवाले से जिस तरह नतीजे सामने आए और जो कुछ बाज़ हज़रात पॉलिटिकल पार्टीज़ का जो रवैया है वो मैं नहीं समझता कि मुल्क के आगे लेकर चलने के लिए मददगार साबित होगा। अल्लाह करे कि ये सोच पैदा हो कि पाकिस्तान सबका है और सब ने मिलकर उसको आगे चलाना है। तो अल्लाह करे कि कोई ऐसी सोच पैदा हो जाए, उसमें मियां नवाज शरीफ साहब हैं, जरदारी साहब हैं, मौलाना फजल रहमान हैं, तो ये बड़ा बुनियादी रोल अदा कर सकते हैं। और जो एक तो पार्टी थी PTI जिसका नाम अब सुन्नी थाद है, उनसे भी तवक्को रखता हूँ कि वो भी सूरत वक्त की सूरत हाल की नज़ाकत को समझते हुए कोई ऐसा रवैया अख्तियार करेंगे कि जिससे ये जो हमारा जो फ्रेजाइल पॉलिटिकल सिस्टम है ये बच जाए और हम आगे की तरफ चल पड़े। भाई साहब, हम देखते हैं कि पाकिस्तान अनगिनत मसाइल से दो चार है। आप क्या समझते हैं कि ये जो मखलूत हुकूमत है वो पाकिस्तान को इन मसाइल से निजात दिला सकती है? नहीं, वो तो कुछ अर्सा पहले मियाँ साहब वज़ीर आज़म थे तो मुझसे कहने लगे कि एक दिन के राजा साहब, ये जब तीसरी बार वज़ीर आज़म बने थे, कि ये अब वो पुराना पाकिस्तान नहीं है, इसको इसकी गवर्नेंस बहुत मुश्किल काम है। सूबे हैं, 4 सूबे हैं, इस्लामाबाद है अलग एक यूनिट है, मुख्तलिफ पोलिटिकल पार्टीज़ हैं, कोई एक पार्टी नहीं है जो चारों सूबों में जो है एक साइजेबल जो है ना अपनी हुकूमत बना सके। तो एक सूबा एक के पास है, एक के पास है, एक के पास है और एक जगह मखलूत है। तो उसमें यही आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि हमें इकनॉमिक इशूज़ है हमारे, सबसे बड़ी जो बुनियादी बात है महंगाई है। अच्छा, अब उसमें जो ऊपर से जो हमारे जो रिजर्व्स हैं वो इस काबिल नहीं है कि हम सस्टेन कर सकें। IMF से हमारा मुआहदा है, उसमें उनकी शराइत भी हैं, तो हमने डिफेंस पर भी खर्च करना है। हमारा एक अज़ली दुश्मन है वो भी पीछे खड़ा देख रहा है उसको। फिर मुल्क के अंदर जो है ये इंसर्जेंसी है 2 सूबों के अंदर है, तो ये इतने बहुत सारे मसाइल हैं, इससे नमूना आज़मा होना खासा मुश्किल काम है। अब ये देखना है कि ये जो हुकूमत बनी है ये कैसे इस पर काबू पाती है। लेकिन बुनियादी बात जो है वो देखिए, ये जो होता है ना, एक तो है कि कोई बाहर से कोई ताकतें आपके मुल्क के अंदर फसाद पैदा करती हैं, वो एक अलग सूरत हाल है। लेकिन एक है कि आपके जो अपने मसाइल हैं, माशी मसाइल, वो इतने गंभीर हैं कि लोग जो है ना वो भी फिर तशद्दुद का रास्ता अख्तियार करते हैं। तो ये 2 जगह चीज़ें ऐसी हैं कि जिससे इस हुकूमत को जो है वो करना पड़ेगा, मुकाबला करना पड़ेगा। अब देखते हैं कि जो नई कोलिशन गवर्नमेंट बनी है वो किस तरह इन पर मुश्किलात पर काबू पाती है। मेरा अपना ये है कि जितने भी कंपोनेंट्स हैं जो इस वक्त जो हुकूमत फार्म कर रहे हैं, जो हुकूमत को जिन्होंने एतमाद दिया है, वो किसी मिनिमम कॉमन पर इकट्ठे हों और उससे आगे मुल्क को चलाएं। ज़्यादा लंबी बात में ना जाएं, वो मुश्किल हो जाता है। मुख्तलिफ पार्टीज़ के अपने अपने जो मसाइल होते हैं उस हवाले से वो सोचती हैं, लेकिन यह कि किसी मिनिमम कॉमन पर, मिनिमम कॉमन यही है कि
پاکستان کو اس اقتصادی جو مشکل ہے اس سے چھڑانا ہے، تو یہ وہ بنیادی بات بن سکتی ہے جس میں جو ہے نا ہم آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اچھا راجہ صاحب، ہم اگر پاکستانی سیاست کو دیکھیں تو وہاں پر موروثیت کی جو سیاست ہے وہ اپنے تسلسل کو جہاں پر برقرار رکھی ہے وہیں پر وہ زوال پذیر بھی ہو رہی ہے، آپ کی کیا رائے ہے اس بارے میں؟ دیکھیے یہ جو برصغیر ہندو پاکستان ہے نا، اس میں آپ دیکھیے کہ نہرو فیملی کو دیکھ لیں، مجیب الرحمان فیملی کو دیکھ لیں، یہ صرف یہ نہیں کہ یہ آپ پاکستان کی بات کرتے ہیں، یہ ہمارے ادھر ادھر بھی ہے، یہ ایسا ہی ہو رہا ہے۔ تو ہماری جو اپنی سوسائٹی ہے اس کے اپنے سوچ و فکر ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کو باہر نکلنا چاہیے۔ میں تو اس حق میں ہوں کہ باہر نکلنا۔ البتہ یہ ہے کہ دیکھیں لوگ کہتے ہیں جی وہ جنرل کا بیٹا جنرل بن گیا، وہ ڈاکٹر کا بیٹا ڈاکٹر بن گیا، تو سیاست میں بھی اگر کوئی ایسی بات ہو تو وہ کوئی اتنی بری بات نہیں ہے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا وہ اپنی محنت سے اوپر ہے یا کسی کے کندھے پہ چڑھ کے اوپر ہے، تو یہ وہ بنیادی بات ہے۔ اس میں ہر آدمی کو حق ہے، کوئی پولیٹیکل فیملی ہے تو اس میں اگر کوئی آدمی، اس کی اولاد میں سے کوئی آدمی محنت کرتا ہے، آگے چلتا ہے، تو اس میں کوئی گناہ تو نہیں ہے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ وہ آیا کیسے ہے، اس کو کیسے لایا گیا، یہ وہ بنیادی بات ہے جو ایک فرق ڈالتی ہے۔ جی اچھا، ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں جو حالیہ انتخابات ہوئے ہیں وہاں پر ہماری ریاست کی کچھ پارٹیوں نے پاکستانی جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کی انتخابی مہم چلائی، واپس ریاست میں آ کر وہ غیر ریاستی پارٹیوں سے شکوہ بھی کرتے ہیں، آپ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ یہ سمجھا نہیں، ایک پہلا تو سمجھ گیا، دوسری کیا غیر ریاستی جماعتوں سے کون شکوہ رکھتا ہے؟ یعنی کہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اچھا کمزور آپ کرنے میں سمجھا، غیر جی ریاستی۔ سمجھ گیا۔ بات یہ دیکھیے، یہ ایک وقت تھا کہ جس میں ایک زمانہ تھا جب مسلم کانفرنس ایک واحد سیاسی جماعت تھی اپنا آزاد کشمیر کے اندر، تو پھر اس کے بعد جماعت اسلامی آئی، پھر پیپلز پارٹی آئی، پھر اور جماعتیں بھی آئی، پھر مسلم لیگ بھی آ گئی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ آزاد کشمیر کے اندر جو پولیٹیکل لیڈرشپ وہ بھی ویک ہے اب، اور ہمارے لوگ جو ہے نا وہ بھی نہیں کھڑے ہو سکتے۔ تو پھر یہ ہے کہ اگر آپ مطلب ہے نہیں، اگر اپنا ان کے ساتھ رابطہ رکھیں گے کسی کے ساتھ یا کوئی طریقہ کار نہیں کریں گے تو پھر آپ تو باہر چلے جائیں گے اور ایک دن آپ کی پارٹی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ تو اب یہ ہے کہ کچھ لوگ کرتے ہیں، ریاستی بھی کرتے ہیں، لیکن غیر ریاستی جماعتوں کی حمایت بھی کرتے ہیں۔ ابھی بھی آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے الیکشن میں بھی لگارو میں کچھ ہوا، تو یہ اب کہنے کی باتیں ہیں، لیکن یہ ہے کہ حقیقت جو ہے وہ اس کے برعکس ہے۔ صحیح۔ راج صاحب، میں نے آپ کی بے شمار پریس کانفرنسز اٹینڈ کی، بے شمار آپ کی جانب سے جو کنڈکٹ کیے گئے پروٹیسٹ تھے ان میں ایز اے جرنلسٹ میں نے حصہ لیا۔ بڑا سیدھا سا سوال آپ سے یہ ہے کہ مسئلہ کشمیر کیا صرف بیانات کی حد تک رہ گیا ہے یا اس پر عملاً کوئی کام ہو رہا ہے؟ دیکھیے ایک میں آپ سے عرض کروں، یہ ایک تو آج کل آزاد کشمیر کو کوئی عذاب کشمیر کہتا ہے، کوئی کیا کہتا ہے، کوئی کیا کہتا ہے۔ ایک دو باتیں میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ میں موقع تلاش کر رہا تھا، اچھا ہوا آپ کے میڈیم نے مجھے موقع فراہم کیا۔ بات یہ ہے کہ آزاد کشمیر کو ایک کریڈٹ جاتا ہے کہ اس نے 75 سال میں اس مسئلہ کشمیر کو جب اس طرف، اس سرحد کے اس پار، جب بخشی غلام محمد تھا یا شیخ عبداللہ تھا، بعد میں آیا، پہلے بھی تھا بعد میں آیا، تو یہ آزاد کشمیر کے سیاستدان تھے، آزاد کشمیر کے لوگ تھے جنہوں نے مسئلہ کشمیر کو زندہ رکھا۔ پھر 89 میں ایک وقت ایسا آیا کہ جب کشمیر کے اندر اس طرف کے ہمارے بھائیوں نے، بیٹوں نے، بیٹیوں نے، بزرگوں نے اس مسئلے کو جو ہے نا اس میں وہ لیڈ لی اور وہ آگے آئے، اور اب یہ سلسلہ جاری ہے۔ بالکل۔ تو یہ اس میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اب رہ گئی بات کہ جی بیانات کی حد تک، آپ کی بات درست ہے کہ بیانات کی حد تک ہے، لیکن یہ ہے کہ میں جو بات کہتا ہوں، جو میں بھی دہراؤں گا اس بات کو، کہ دیکھیے ایک قرارداد ہے 5 جنوری 1949 کی، یہ تو اسٹیٹس کو والی قرارداد ہے۔ ابھی دیکھیں آپ 75 سال ہو گئے، اس نے کچھ نہیں کیا، 76 سال ہو گئے۔ ایک ہے 13 اگست 1948 کی قرارداد، اس کو بنیاد بنایا جا سکتا ہے کہ جس میں کوئی اسٹرنگس نہیں اٹیچ کی ہے کہ کشمیریوں کو کیا کرنا، اور وہ منیمم کامن پر کشمیریوں کو اکٹھا کیا جا سکتا ہے کہ وہ رائے شماری پلبسٹ ہے، اس کے تحت اپنے مستقبل کا فیصلہ کریں کہ انہوں نے کیا کرنا ہے، اور یہ حق کشمیریوں کو ہے، یہ نہ ہندوستان کو دیا جا سکتا ہے نہ پاکستان کو دیا جا سکتا ہے۔ اب اگر دونوں ملکوں کے جو جن کے ہاتھ میں زمام اقتدار ہے، یہ جو لوگ یہ فیصلے کرنے والے ہیں، وہ تھوڑا سا اس بات کو غور و فکر کریں کہ کشمیری فیسیلیٹیٹر بن سکتے ہیں ہندوستان اور پاکستان کے درمیان، اس لیے کہ 75-76 سال سے ہندوستان کی بھی فوجیں وہاں پر ہیں، پاکستان کی بھی وہاں پر ہیں، یا بہت سارے لوگ پاکستان کے حامی ہیں، وہاں کچھ لوگ ہندوستان کے بھی حامی ہیں، تو ایک لیجیٹیمیسی ان کی بنا لی ہے دونوں ملکوں نے ریاست جموں کشمیر کے دونوں حصوں کے اندر۔
اس میں یہ ہے کہ جب یہ کشمیریوں کو آگر کریں گے کہ کشمیری ہی اس کے بارے میں کوئی بات کر سکتے تو فیسیلیٹیٹ کریں گے، وہ جو پبلک کا جو وہ پریشر ہوتا ہے نا اس کو ہندوستان پاکستان میں اس کو کم کیا جا سکتا ہے، تو یہ فیسیلیٹیٹر کے طور پر اپنا رول پلے کر سکتے ہیں، جس میں پاکستان کے سیاستدانوں پر یا جو ان کے پالیسی ان پر دباؤ جو ہے وہ کم ہو جائے گا کہ جی کشمیریوں نے یہ بات کی ہے تو ہم کیوں آپس میں جھگڑیں، تو یہ ایک بنیاد بن سکتی ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کے لیے اپنے ذہن کھلے رکھنے پڑیں گے اور کشمیریوں پر جو ہے نا وہ اعتماد کرنا پڑے گا اور سنجیدہ اسٹرگل کرنی پڑے گی اس کے لیے۔ بالکل۔ صحیح۔ راجہ صاحب، آزاد کشمیر میں آپ نے ایک سابق وزیر اعظم سردار عتیق احمد خان کو عدم اعتماد کے ذریعے سے فارغ کیا، جی نتیجہ جن آپ نے سردار یعقوب صاحب کو پرائم منسٹر بنایا، سردار عتیق صاحب نے دوبارہ عدم اعتماد پیش کر کے اپنی سیاسی جو جماعت کی ریٹ تھی اس کو قائم کیا اور پھر واپس آپ کو وزیر اعظم نامزد کیا، تو آپ اگر ان کی اس سیاسی وفاداری کی لاج رکھتے تو شاید آج مسلم کانفرنس ایک کے سیٹ تک محدود نہ ہوتی۔ میں نے تو ان کے خلاف کچھ نہیں کیا، بات یہ ہوئی تھی کہ ایک چیف سپریم کورٹ کے ایک سابق چیف جسٹس جو دنیا میں موجود نہیں ہے، ان کے والد سے ایک مسئلہ پیدا ہوا تھا، وہ ان کی طرفداری کر رہے تھے تو میں آئین قانون کی طرفداری کر رہا تھا، پھر اس کے اندر کچھ اور فورسز بھی داخل ہو گئی اور میرے بارے میں یہ کہنا شروع کر دیا جی کہ اس کے پتہ نہیں خیالات کس طرح کے ہیں، تو اس میں پھر عتیق صاحب نے ان کو مدد فراہم کی، تو انہوں نے وہ اپنا، بلکہ یہ میں آپ کو بتاؤں کہ جب ان کی جماعت کے کچھ ممبران تھے انہوں نے جب میری حمایت کی تو ان سے انہوں نے ایک الگ سے حلف بھی لیا تھا کہ کل کو جب جو میں بات کروں گا آپ نے وہی بات کرنی ہے، تو پھر انہوں نے وہی کیا میرے ساتھ، تو ان کو تھوڑا سا یہ تھا کہ شاید وہ پیچھے رہ گئے، تو پیچھے کوئی نہیں رہتا، یہ اپنی صلاحیت ہوتی ہے جیسے لوگ آگے بھی چلتے ہیں تو نہ ہو تو پیچھے رہ جاتے ہیں، تو انہیں وہ شاید اس بات کا احساس تھا اپنے ذاتی طور پر، باقی یہ ہے کہ انہوں نے وہی کیا جو ان کو کہا گیا تھا، دریا جہلم سے پار گیا اپنے کام کرنا۔ حالانکہ وہ تو کہتے ہیں کہ جو میں نے میرے خلاف عدم اعتماد پیش ہوئی فاروق حیدر خان کی جانب سے، واپس میں نے ان کو وزیر اعظم بنایا، تو اس کی مثال آپ ڈھونڈیں تو تب نہیں ملتی، تو میں نے ایک بڑی سیاسی وفاداری کی تھی اور فاروق حیدر صاحب نے میرے ساتھ وفا نہیں کی۔ میں نے کیا کیا ان کے ساتھ؟ صحیح، مطلب انہوں نے مجھے بنایا اور پھر میرے خلاف انہوں نے عدم اعتماد کی نا، میں نے تو نہیں کی ان کے خلاف، وہ تو پہلے تھی جب ہم نے ان کے خلاف کی تو یعقوب خان کو بنایا، اور پھر جب یعقوب خان کا کوئی ایشوز پیدا ہوئے تو پھر یہ سب نے مل کر سوچا کہ جی مسلم کانفرنس کو اکٹھا کیا جائے تاکہ ہم بڑی جماعت ہے تو ہم اس طرح نقصان ہوگا، تو اس کے بعد پھر انہوں نے میرے ساتھ کیا، میں نے تو کچھ نہیں کیا۔ صحیح۔ آپ 5 سال تک ریاست کے پرائم منسٹر رہے، آپ بلدیاتی انتخابات کیوں نہیں کروا سکے؟ ایسا میرا جو ایک ہی فیلور ہے وہ ہے بلدیاتی انتخابات کا نہ ہونا۔ بات یہ ہوئی کہ میں تو 16 اکتوبر 2016 کے انتخابات کروانا چاہتا تھا، میں نے پارلیمانی پارٹی بلائی، محکمے والوں کو بلایا اور وہاں ایک مسئلہ پیدا کر دیا کہ جی کہ آبادی بڑھ گئی ہے تو یونٹ کونسلوں کی تعداد بڑھائی جائے، تو اس زمانے میں یہ تھا ابھی الیکشن یہ اس کے پاس نہیں تھا، الیکشن کمیشن کے پاس نہیں تھا، یہ بلدیات کا اپنا ایک الیکشن کمیشن تھا، اس کے تحت انتخاب ہوتے تھے، تو میں نے سب سے کہا جی یہ جوڈیشل پروسیس ہے، یہ اتنی لمبی اس میں لیٹیگیشن ہوگی کہ ہم یہ اپنے شاید 4 سال 5 سال میں یہ الیکشن نہ کروا سکے، تو میری بات کو نہیں مانا، انہوں نے کہا نہیں جی ہم نے نئی انتخابی وہ کرنی ہے، حلقہ بندیاں کرنی ہیں، تو پھر نتیجتاً یہ ہوا کہ 4 سال کیس ہائی کورٹ میں لٹکتا رہا، 1 سال سپریم کورٹ میں لٹکتا رہا، اب جب عدالتیں اسٹے آرڈر جاری کرتے تو حکومت کیا کرتی، تو میری تو بڑی خواہش تھی کہ بلدیاتی الیکشن کروائے جائیں اور بلدیات کا جو وہ فرسودہ جو تھا 1990 کا ایکٹ اس میں تبدیلی لائی جائے اور ان کو اب اچھا امپاورمنٹ اختیار کی منتقلی، یہ ایک ایسا ایک دل فریب نعرہ ہے، کیا وزیر اعظم آزاد کشمیر کا اختیار ضلع کونسل کے چیئرمین کو مل جائے گا یا اسمبلی کے ممبران کی جو قانون سازی کا اختیاری حق ہے وہ ضلع کونسل کے ممبروں کو مل جائے؟ نہیں، بات یہ ہے کہ انہیں ان کا کام کرنے دیا جائے، مثلا میرا یہ تھا کہ پرائمری ایجوکیشن ہے، پرائمری ہیلتھ ہے، یہ ان کے حوالے کی جائے، کچھ اور شہروں کے اندر ٹرانسپورٹ کے ایشوز ہیں جو ہے وہ ان کے حوالے کی جائیں تاکہ کچھ نہ کچھ ان کے پاس آ سکے اور یہ بنیاد بن جائے گی آگے چلنے کی، تو وہ نہیں میری پارلیمانی پارٹی نے، میں نے بھی پھر کہا اچھا ٹھیک ہے آپ کی مرضی نہ کریں، لیکن یہ نقصان ہوگا سب کا، اور میرا خیال ہے اگر ہم نے بلدیاتی الیکشن کروائے ہوتے اور میری بات مانی ہوتی پارلیمانی پارٹی نے تو شاید ہم 2021 کے الیکشن میں بہتر نتائج، باوجود اس کے کہ جو مداخلت کی گئی، جو نیکڈ اگریشن کی گئی حکومت پاکستان کی طرف سے عمران خان صاحب کی حکومت کے قیادت میں،
تو اس کے باوجود بھی ہم بہتر نتائج دے سکتے تھے، لیکن یہ کہ میری بات کو نہیں انہوں نے سنا نہیں۔ آپ خود یہ تسلیم کرتے ہیں کہ بلدیاتی انتخابات نہ کروا سکنا آپ کی گورنمنٹ کا فیلئر تھا؟ جی بالکل، اور کہتے ہیں کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے۔ جی رائے صاحب، بلدیاتی انتخابات جیسے تیسے کر کے ہو گئے، لیکن جو نمائندگان ہیں ان تک باضابطہ طریقے سے اختیارات کی منتقلی اور ان کو ایک فعال سٹیٹس میں لانا، یہ کب تک ممکن ہوگا، اور کیا آئندہ آپ بلدیاتی انتخابات آزاد کشمیر میں ہوتے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے، میں نے آپ سے پہلے عرض کیا کہ اختیار کہاں منتقل کرنا ہے آپ نے ان کو میونسپل جو قوانین ہیں اس کے اوپر ان کے اختیار کو بڑھانا ہے آپ نے، چونکہ وہ انہی سے متعلقہ ہے۔ اور میرا یہ تھا کہ میں جب مخالفت کی تھی کہ اس طرح الیکشن نہ کروائیں تو سارے لوگ میرے پیچھے پڑ گئے، جی یہ اسمبلی ممبر ہیں تو یہ انتخابات میں انہیں دینا چاہتے۔ میں نے ان سے کہا کہ بھائی پہلے اس کے لیے کوئی مالیاتی خود مختاری اس کو چاہیے، اس کا بجٹ کدھر سے آئے گا، کیا ہوگا۔ مثلا چیئرمین یونین کونسل ہے، بڑا بنیادی ہمارا ایک آرگن ہے، وہ اب وہ مصالحتی عدالت کا سربراہ ہے، اس کے پاس عملے کا کوئی آدمی نہیں ہے کہ کسی کے خلاف اگر اس نے سمن بھیجنا تو وہ کون اس کو لائے گا، اس کے پاس بیٹھنے کی بلڈنگ نہیں ہے کہ وہ کہاں بیٹھ کر جو ہے یہ اس کی سماعت کرے گا اس کیسز کی۔ ابھی یہ میں ان کو یہ کہتا تھا یہ جائیں گے یا تھانے میں تو یا پٹواری کے پاس سفارش کرنے کے لیے، تو وہی ہو رہا آج کل۔ بالکل صحیح۔ تو اس میں یہ تھا کہ ان کے اپنے پاس پیسہ مختص ہو جاتا، نہ ان کو وزیر اعظم کے پیچھے پھرنے کی ضرورت تھی، نہ کسی ایم ایل اے کے پیچھے، نہ اس کے پروجیکٹ مینیجر کے پیچھے، اپنے پیسے ہوتے، اپنا ضلع کونسل اپنی کرے، ٹاؤن کمیٹی اپنی کرے، میونسپل کمیٹی اپنی کرے، یونین کونسل اپنی کرے، آزادی کے ساتھ جو ہے یہ فیصلہ کرے، اپنے جو ہے نا یہ ریونیوز کو بڑھانے کے لیے بھی کوئی کام کرے۔ ہر وقت ہر چیز حکومت کی طرف نہیں دیکھی جاتی دنیا کے اندر، یہ مذاق بن گیا ہوا ہے، ابھی حکومت یہ دے گی، حکومت یہ دے گی، حکومت یہ دے گی۔ وہ آپ نے کیا کر رہے ہیں؟ صحیح، آپ نے بھی تو اپنے ریونیو کو بڑھانا ہے نا۔ تو اس حوالے سے جو ہے وہ بات یہ تھی کہ یہ اب جو مثلا میں یہ کہتا ہوں کہ جو ڈیولپمنٹ اتھارٹیز ہیں ان کی اب افادیت ہی کوئی نہیں رہی، فنڈز اتنے نہیں ہیں، ان کو بلدیات کے ماتحت کر دیا جائے، اور جو مطلب بلدیے کے جو چیئرمین ہیں وہی اس کا جو ہے نا وہ اس کو کرے سارا کام کہ کیسے کرنا ہے آپ نے، لیڈ یعنی کہ یہی کرے، جی بالکل یہ کرے یہ، تو وہ اس کو کرنے کی ضرورت ہے۔ تو وہ اب اس طرف کوئی جاتا نہیں ہے، اور الیکشن تو ہو گئے، اب دیکھیے کہ کوئی آپ دیکھ لیں کہ کوئی سرگرمی جو ہے نا وہ بلدیات کی طرف سے نہیں ہے۔ میں نے بلکہ ابھی اسلام آباد میں ایک میٹنگ تھی، اس میں مختلف لوگ آئے تھے، مجھے بھی انہوں نے بلایا ہوا تھا، ہمارے وہ کچھ نوجوان ہیں انہوں نے بلایا ہوا تھا وہاں پہ اسلام آباد میں ایک کانفرنس تھی، اس میں بلدیات کے چیئرمین منتخب حضرات بھی آئے ہوئے تھے، میں بھی گیا ہوا تھا، اس میں لطیف اکبر صاحب بھی تھے۔ تو اس میں یہ ہے کہ ایک تو وہ جو 90 کا ایکٹ ہے اسے تبدیلی کرنے کی ضرورت ہے، اور ان کے جو مالی معاملات ہیں اس کو درست کرنے کی ضرورت ہے، تو یہ پھر نظام جو ہے وہ آگے چل سکتا ہے۔ آپ صدر نون لیگ بھی رہے، وزیر اعظم ریاست بھی رہے، اور اس دوران ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کی نہ ہی تنظیم سازی ہو سکی، اور نہ ہی اگلے انتخابات میں مسلم لیگ نون کوئی بڑے مارجن سے سامنے آ سکی۔ آخر اس ناکامی کی وجہ کیا بنی ہے؟ وہ تنظیم سازی تو میری وقت ہوئی تھی جی، میں ہی بنا تھا براہ راست صدر، جنرل سیکرٹری، اور وہ بنے تھے اپنے، وہ میرپور ہمارا کنونشن ہوا تھا، ہم نے ہی بنائی تھی۔ اس کے بعد اب جب اس کا وقت پورا ہو تو کووڈ آ گیا، تو کووڈ کی وجہ سے ہماری سیاسی سرگرمیاں جو ہیں وہ معطل ہو گئی، تو وہ ہم اس وقت میں الیکشن نہ کروا سکے، تو پھر یہ جنرل الیکشن آ گیا۔ اب آزاد کشمیر کے لوگوں کا بھی کوئی حال نہیں نا، یہ دیکھتے رہتے ہیں دریا جہلم سے پار کون آئے گا، تو میں کیا کروں یا کوئی اور کیا کرے گا۔ تو یہ مجھے افسوس آزاد کشمیر کے لوگوں پر کہ ان کے اندر اپنی سوچنے سمجھ کی صلاحیت اب مفقود ہوتی جا رہی ہے۔ اچھا راجہ صاحب، یہ بتائیے کہ مسلم لیگ نون کی صدارت آپ سے لے لی گئی ہے، کیا یہ سمجھا جائے کہ پاکستان مسلم لیگ نون آپ کے اوپر اب عدم اعتماد کر چکی ہے؟ مجھ پر کون کر سکتا ہے عدم اعتماد؟ تو آپ سے صدارت لینے کے بعد میں نے خود ہی چھوڑ دی۔ صحیح، میں نے بنا لینے کسی کو۔ یہ فرمائیے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کا مسلم کانفرنس کے ساتھ جو حالیہ اتحاد ہوا ہے پاکستانی انتخابات کے اندر، کیا اس کی چھاپ آزاد کشمیر میں بھی پڑے گی، اور کیا پاکستان مسلم لیگ نون نے آزاد کشمیر کے اندر مسلم کانفرنس کو آن نہیں کر دیا؟ دیکھیے یہ تو ایک اب میں کیا کہہ سکتا ہوں، ہمارے صدر ہیں، میرے پاس تو عہدہ کوئی نہیں ہے، وہ بھی اجرت میں چلے گئے بغیر جماعت کے لوگوں سے پوچھے اعتماد میں دیے بغیر، یا جو مقامی جو حلقے ہیں ان سے پوچھے بغیر، خاص طور پر جو دیرکوٹ کا حلقہ ہے۔ تو یہ میرا خیال ہے یہ شاید ایسی بات نہ ہو، یہ اپنا لوگ الیکشن لڑیں گے، کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس میں، یعنی کہ جب آزاد کشمیر کے انتخابات آئیں گے تب یہ اپنا الیکشن لڑیں گے جی۔ صحیح۔ ہم اگر پاکستانی سیاست کو دیکھیں راجہ صاحب، تو وہاں پر گالم گلوچ، بدتمیزی، سوشل میڈیا
اور مادر پدر آزاد سوچ اور اس طرح کی ہم روایات دیکھتے ہیں. پچھلے عرصے میں کچھ اس طرح کی جھلک ہم نے آزاد کشمیر کی اسمبلی میں بھی دیکھی تھی اور آزاد کشمیر کی سیاست میں بھی دیکھی تھی. آخر اس سب کی روک تھام کیسے ممکن ہے؟ دیکھیں، خربوزوں کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے. اور میں آپ کو چھوٹی سی بتاؤں، یہ جو ہمارا میڈیا ہے یہ بات چیزیں جو دکھاتا ہے وہ آپ اس کو گلوریفائی کرتے ہیں اس بات کو. بالکل ٹھیک ہے. ابھی یہ جو بچیاں ہیں نا، چھوٹی معصوم بچیاں، ان کے ساتھ جو زیادتی ہوتی ہے تو اس کو بار بار ٹی وی پہ دکھایا جاتا ہے. یہ آپ گلوریفائی کرتے ہیں. یہ دنیا میں کہیں نہیں ہے، یہ صرف ہمارے یہاں ہے. ہمارے یہاں ہے پاکستان میں. کسی دنیا میں جو مذہب ممالک ہے اس میں نہیں دکھایا جاتا کہ بچوں کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے یا ایسی زیادتی ہوئی ہے کہ اس کو آپ ٹی وی پر جو ہے وہ کریں اور پھر یہ کریں. پھر لوگوں کے بھائی کوئی بات کسی کے اس فیملی تک بھی تو رہنے دینا. اب آپ نے ٹنڈورا پیٹنا ہے میڈیا پر آ کر، اسکرین پر پورا دن گلا پھاڑ پھاڑ کر. تو یہ ایک تو میں آپ سرچ کروں. پھر یہ جو پاکستان میں کچھ ہو رہا ہے، یہ آج کل ایک جماعت بنی ہے 2013 میں یا 2012 سے بنی ہے، انہوں نے ایک وتیرہ جو ہے نا یہ اختیار کیا ہوا. ان سے بھی درخواست ہے میری کہ تھوڑا سا شائستگی کا ثبوت دیں، انہیں کو فائدہ پہنچے گا. اگر وہ کہتے ہیں لوگ ہمارے ساتھ ہیں، تو اگر اس بنیاد پر آپ اس طرح کی زبان استعمال کر کے یہ سمجھے لوگ ہمارے ساتھ ہیں، پھر اس ملک اللہ یحفظ ہے، پھر اس کی کوئی بہتری یا اس کی اصلاح ممکن نہیں، نہ اس کا وجود باقی رہ سکتا ہے. خدا نہ خواستہ. راجہ صاحب، درد دل رکھنے والی آپ شخصیت ہیں، مہمان نواز شخصیت ہیں، اور جب ریاست آزاد کشمیر کی بات کی جائے تو میں آپ کے بارے میں یہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ سالڈ ریاستی باشندے ہیں. اور اس کے اوپر آپ برملا یہ کہتے ہیں کہ ریاست کا فیصلہ جو ہے یہ ریاستی باشندوں کے علاوہ نہ پاکستان کی گورنمنٹ کا حق ہے یا اداروں کا، اور نہ ہی بھارت کے کسی بھی گورنمنٹ کے ادارے کا یا گورنمنٹ کا حق ہے. تو یہ بتائیے کہ آپ دیکھنے والے نوجوانوں کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ اچھا، وہ اس کا مولانا حسرت بانی کا شعر ہے نا کہ مشق سخن جاری چکی کی مشقت ہوئی، ایک طرفہ تماشا حسرت کی طویل. میں ہی نقوق کی بات کرتا ہوں، میں نے ہی ترمیم کی، اور مجھے ہی سب سے زیادہ برا بلا کہا جاتا ہے. یعنی میں ایک سوچ ہے نا آزاد کشمیر کے اندر کچھ لوگ ہیں جو اہم محدود سے، میں کہتا ہوں رائے شماری، بالکل اس سے مسئلہ حل ہوگا. وہ اس رائے شماری سے بھاگتے ہیں دور. بھائی آپ کیسے ٹھو سکتے ہیں اپنا حل؟ ایک اقلیت اکثریت پر اپنا حل ٹھونسے گی. بھائی پتہ نہیں رائے شماری میں کیا فیصلہ ہوگا. تو جو میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اپنا یہ جو مسئلہ ہے یہ اس کا بات کرنے کا، دوسرا بات کرنے کا، میں اللہ کے فضل سے میں اپنے آپ پر جو ہے نا وہ میں سمجھتا ہوں میں عہدہ برا ہوں. جو میں نے ترمیم کے حوالے سے جو کچھ کیا، کونسل سے جو اختیار لیا، اور پھر آزاد کشمیر کے آئین میں جو ہمارے جو قدرتی وسائل ہیں اس پر آزاد کشمیر کے لوگوں کو حق تسلیم کروایا. پرنسپل وہ پالیسی بنائے، ہم نے آئین کے اندر ڈالے. فیئر ٹرائل ڈالا، مطلب ہے جو لوگ دینے کے لیے تیار نہیں تھا. آپ کو کیا پتا ہے کہ لوگوں کو نہیں پتا کہ 13ویں ترمیم کس طرح ہوئی ہے، لیکن پھر بھی مجھے برا بھلا ہی کہتے ہیں. وہ کچھ لوگوں کو میں کھٹکتا رہتا ہوں. میں وہ یہ ہے کہ وہ کچھ لوگوں کا ہے پرابلم میرے ساتھ، برابر مجھے اس کی فکر پرواہ نہیں. میرے بارے میں ناسٹی لینگویج استعمال کرتے ہیں، اس میں اپنا یہ اس میں سوشل میڈیا پہ کرتے رہتے ہیں. وہ مجھے گرانا چاہتے ہیں. وہ میں نہیں ان سے گرتا کسی سے بھی. ان کی وہ جانے اسے پاس وفا تھا کہ نہ تھا، تم فراز اپنی جانب سے نبھاتے جاتے. ناظرین، آج آپ نے سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر راجہ فاروق حیدر خان صاحب کی گفتگو جانی اور آپ نے ان کے خیالات سے آگاہی حاصل کی. تو کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار کیجیے گا. اور راجہ صاحب، آپ کی قیمتی وقت کا بے حد شکریہ. ناظرین، جاتے ہوئے بس آپ سے اتنا ہی کہنا ہے، حد نظر سے آگے زندگی اب بھی مسکراتی ہے. ہمارا پیغام تو محبت ہے. جہاں تک پہنچے، فی امان اللہ.